मैं हूं जावेद चौधरी और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल देखिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। हमारे मुल्क को अगर बहरानों का मुल्क कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। यहां एक बहरान अभी खत्म नहीं होता कि 3-4 नए शुरू हो जाते हैं। हुकूमत और अवाम इनके पीछे दौड़ते हैं तो 8-10 नए इश्यूज निकल आते हैं। चुनांचे ये मुल्क बहरानों के हवाले से एक ऐसा तराजू बन चुका है जिसमें मेंढक तोलने की कोशिश की जा रही है। एक मेंढक तराजू में रखा जाता है तो 3-4 और नीचे छलांग लगा देते हैं। आप आज ही की मिसाल ले लीजिए, वज़ीर ने ब्रॉडशीट की बुनियाद पर एक और इंकशाफ कर दिया। एक ब्रॉडशीट एक चीज सबके सामने आई है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने एक फर्म को कहा कि जी हमें हमारे मुल्क के सरबराहों के जो चोरी किया था पैसा उसके लिए इन्वेस्टिगेट करें। इंग्लैंड की फर्म थी, तो वो जो इंटरव्यू दे रहा है वो क्या कह रहा है कि किस तरह पाकिस्तान से पैसा चोरी करके बाहर जा रहा था और कौन कर रहे थे? पाकिस्तान के वजीर आजम, पाकिस्तान के वजीर, वो चोरी करने पर लगे हुए थे पैसा। करप्शन से सबसे बड़ी चीज क्या होती है? लोग बड़े अमीर हो जाते हैं। वो ब्रॉडशीट वाले ने कहा कि एक पाकिस्तानी ने सऊदी अरेबिया से लंदन के बैंक में $1 अरब भेजा, तो लोग तो बहुत अमीर है यहाँ के हमारे। ये कौन है? $1 अरब कैसे और क्यों ट्रांसफर किए गए और इसका मकसद क्या था? सवालों का एक नया सिलसिला शुरू हो चुका है। हुकूमत आधा सच क्यों बोलती है? ये पूरा सच बोले और लोगों को कौम के सामने बेनकाब कर दे, ऐसा क्यों नहीं होता? ये हमारा आज का इशू होगा और ब्रॉडशीट का इशू मजीद फैलता चला जा रहा है। आवाम जानना चाहती है कि शहजाद अकबर क्या मुज़ाकरात कर रहे थे, उनको पब्लिक किया जाए। वो जानना चाहती है कि कितना हिस्सा, कितनी कमीशन मांगी गई। वो जानना चाहती है कि एक इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन हो कि परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ के खिलाफ 600 करोड़ रुपए क्यों उस वक्त एक प्राइवेट कंपनी को दिए, किस कानून के तहत, और जिसकी जीरो रिकवरी हुई। ब्रॉडशीट ने तो आपका नैब न्याजी गठजोड़ का, आपके मुशीरों का और परवेज मुशर्रफ के एहतसाब का मुंह काला कर दिया है। कभी आप पैनामा का सर्कस लगाओ और रिकवरी जीरो और अकामा पे डिस्क्वालीफाई करो, और ब्रॉडशीट को $25 मिलियन आपने दिया है। आप जवाब दें। अभी तक तो जो चीज मंजर पे आई है वो वही उसका बयान है ब्रॉडशीट वाले का कि जी एक अंजम डार नामी शख्स ने आके, जिसने अपने आप को भांजा भतीजा नेफ्यू बताता है नवाज शरीफ का, इसको आके रिश्वत देने की कोशिश की। नून लीग वाले तो खुश इसलिए हैं कि उनको शुरू में ये लगा कि एवन फील्ड के ऊपर डिस्चार्ज हो गया मुकदमा लंदन से, तो उन्होंने कहा शायद हमें इसका कोई बयानी में फायदा मिल सकता है। उल्टा लेने के देने पड़ गए, क्योंकि जब वो पूरा पेंडोरा बॉक्स खुला तो उसमें से अपना ही चीजें सामने निकल आई। जब भी कोई डील हुई या किसी को रोका गया इन्वेस्टिगेशन से या कोई एनआर हुआ तो उसका बेनिफिशियरी कौन था? 2 जमातें इसके बेनिफिशियरी थी, वो पीपल्स पार्टी थी, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून थी। ब्रॉडशीट के अंदर क्या हुआ, वो किन लोगों को इन्वेस्टिगेट कर रही थी, वो सबसे जरूरी चीज है। जो वो लोग हैं वो कौन लोग हैं? वो जो 200 लोगों का एक लिस्ट थी वो इमरान खान साहब ने या शहजाद अकबर ने तो नहीं किसी को दी। ब्रॉडशीट की भी जो जितनी इन्वेस्टिगेशंस हैं या जितना उसकी कार्रवाई थी उसमें बार बार नाम यही निकलेंगे। एवन फील्ड का नाम निकलेगा, वो एक शैमरॉक कंपनी थी उसका नाम निकलेगा, इनकी नेस्को नीलसन का नाम निकलेगा, शरीफ फैमिली के नाम निकलेंगे, बल्कि पूरे पीडीएम के नाम आ रहे हैं उसके अंदर। हुकूमत उन 200 लोगों की फहरिस्त जारी क्यों नहीं कर देती? और जब ब्रॉडशीट का सीईओ हुकूमत के साथ कोऑपरेट कर रहा है तो हुकूमत तहकीकात बंद करने वाले तमाम लोगों के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दे। हुकूमत कान को सीधा क्यों नहीं पकड़ रही? हम ये भी डिस्कस करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखती है मलिका बुखारी साहबा, लायन जस्टिस की पार्लिमानी सेक्रेटरी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। राजा आमर अब्बास साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, माहिर कानून है, तजिया कार हैं और ये नैब में बहुत अरसा सर्व करते रहे। डॉक्टर तारक फजल चौधरी साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। राय साहब ये फरमाइएगा, सबसे पहले आपसे सवाल कर दो, ये ब्रॉडशीट का इशू आपने देखा है? वैसे मूसफी साहब के कुछ आपने इंटरव्यूज वगैरह देखे हैं? जी बिल्कुल देखें, बिल्कुल। अच्छा, वो हर रोज एक नई बात कर देते हैं और जो नई बात होती है वो पिछली बात के साथ बाजुकात कंट्राडिक्शन भी होती है। मसलन उन्होंने ये जो नया कह दिया है कि कोई सऊदी अरेबिया से एक कोई कंपनी है या कोई साहब हैं
جنہوں نے 2016 میں $1 بلین جو ہے وہ ٹرانسفر کر دیے. تو یہ ایک بہت بڑا انکشاف ہے. پھر انہوں نے کہا کہ میں نے گورنمنٹ آف پاکستان کو بھی بتایا لیکن وہ اس پہ خاموشی رہی. پھر انہوں نے کہا کہ میں نے ایک جنرل کو بھی بتایا, وہاں پہ بھی خاموشی رہی. تو یہ جو اس قسم کی نئی نئی انفارمیشن نکل رہی ہے, اس کو کوئی فائدہ ہوگا الٹیمیٹلی؟ دیکھیے اس کی ایک چیز تو بڑا میں سمجھتا ہوں فائدہ ہوگا کہ کچھ چہروں کو وہ بے نقاب کرتے جا رہے ہیں, اور میری خواہش ہے کہ وہ جو 200 بندوں کے نام انہوں نے کہا کہ مجھے لسٹ دی گئی تھی, ان تمام کو وہ انرتھ کریں اور بتائیں اس کو. وہ تو نیب کے پاس ہوگی نا, نیب کر دے نا. میں آپ کو جواب دے رہا ہوں نا کہ نیب کرے یا نہ کرے, میں اس کی بات کر رہا ہوں. اور اس نے ایک اور بات کی کل پرسوں, اس نے کہا کہ مجھے اتنا پریشرائز نہ کیا جائے کہ میں پھر اور ڈیٹیلز بھی دوں. آبویسلی اس نے جو کمٹمنٹ ظاہر کیا ہے, اس نے کہا ہے کہ میری جو کمٹمنٹ بظاہر نظر آ رہی ہے وہ اس پاکستانی عوام سے ہے کہ جس کا لاکھوں کروڑوں اربوں روپے, کچھ اس نے ایک ورڈ یوز کیا کروکس تھے, ان کروکس نے یہ پیسہ لوٹ کے پلنڈر کر کے, جس میں اس نے نام لیا نواز شریف کا, زرداری کا, بے نظیر کا, 200 دیگر افراد ہیں. اور پھر اس نے کہا کہ یہ جو نیب کا ادارہ ہے یہ تو ایک شیم بن گیا ہے, یہ بنا کسی اور پرپس کے لیے تھا. اور 2003 کے بعد اس نے جو پولیٹیکل آرم ٹوسٹنگ شروع کی, اس نے کنگز پارٹیز بنانی شروع کی, اور ہمیں کہہ دیا گیا کہ آپ اے کو رکھیں بی کو نکال دیں, بی کو مت چھیڑیں, سی کو مت چھیڑیں. یہ فرمائیں, یہ جب NRO ڈیزائن ہو رہا تھا اس وقت تھے آپ نیب میں ویسے؟ جی میں اس وقت جب ڈیزائن تو یہ یہاں پہ نہیں ہو رہا تھا, NRO تو ایک آرڈیننس تھا, یہ تو جو لا کی ٹیم تھی وہ لے کے آئی تھی. لیکن جب NRO کا کیس چل پڑا سپریم کورٹ میں, جب اس کو نان ایس ڈکلیئر کیا گیا, جب سپریم کورٹ نے کہا کہ وہ لسٹیں لے کے آئیں, جب اس وقت کے چیئرمین نے وہ نام ہی بیچ میں سے بہت سارے کیسز کو علیحدہ کر لیا تھا, تو میں تھا اس وقت. ٹھیک ہے. اچھا آپ نے اس وقت یہ 200 لوگوں کی لسٹ دیکھی تھی آپ نے؟ نہیں میں نے نہیں دیکھی. اچھا ویسے جب یہ نیب بنا تھا اس وقت یہ 200 لوگوں کی لسٹ آگے پیچھے سرکولیٹ کرتی رہی تھی, جس میں بڑے بڑے نام تھے. فیصل صالح عیاض صاحب کا نام تھا اس کے اندر آفتاب شیرپاؤ صاحب کا نام تھا, اس میں ایڈمرل منصور الحق صاحب کا نام تھا اس کے اندر, اس میں میاں نواز شریف کا, میاں شہباز شریف کا, ان کی فیملی کے لوگوں کا نام تھا, میاں شریف صاحب کا بھی اس وقت حیات تھے اس وقت نام تھا, آصف علی زرداری صاحب کا نام تھا, بے نظیر بھٹو کا نام تھا, اس میں بھٹو فیملی سے ریلیٹڈ بہت سارے لوگوں کے نام تھے, 200 لوگوں کے نام. اور اس میں کچھ بیوروکریٹس کے نام بھی تھے, یہ نہیں ہے صرف, اس میں کچھ آرمی جنرلز کے نام بھی تھے جو پرانے بہت پہلے. لیکن اب سوال یہ ہے کہ وہ 200 لوگوں کی لسٹ کہاں چلے گی؟ اب تو گورنمنٹ ہے نا, اب گورنمنٹ اگر موسوی کی بات کو اتنا سیریس لے رہی ہے تو لسٹ جاری کر دے. دیکھیے اب بات یہ ہے کہ یہ 200 لوگوں کی لسٹ جو گئی نیب کے ذریعے گئی, حکومت پاکستان کے ذریعے گئی, اور مشرف صاحب کے ذریعے گئی. اصل تباہی تو جنرل مشرف نے کر دی کہ اس نے 2003 میں جیسے کہ اس نے کہا کہ اس نے نیب کو بالکل اس لائن سے ہٹا دیا. جنرل امجد کو جانا پڑا, اس وقت کے پروسیکیوٹر جنرل کو جانا پڑا, اور نیب کو اس نے کہا کہ میاں نواز شریف کو اس نے ایک NRO دے دیا کہ جس کے نتیجے میں جو کہ ایک کنوکٹ تھے ان کی سزا پارڈن کی گئی, سزا معاف کی ایز اے صدر, اور اس کے بعد وہ باہر چلے گئے. اور یہی وہ وجہ بنی کہ پھر حکومت پاکستان نے یونیلیٹرلی ان کے ساتھ وہ ختم کیا کانٹریکٹ. لیکن جو میاں نواز شریف صاحب باہر چلے گئے تھے نا, اس کے بعد وہ تو ان کے کیسز تو ختم ہو گئے تھے. اس کے بعد جو کیسز رہ گئے تھے وہ صرف بھٹو فیملی کے رہ گئے تھے, اور NRO جو تھا وہ بھٹو فیملی کو ملا تھا. یہ آپ کو یہ ظاہر ہر چیز آپ کو پتا ہے. ملکہ صاحبہ یہ فرمائیے گا کہ آپ لوگ واقعی موسوی کی بات کو اتنا سیریس لے رہے ہیں؟ کیونکہ ان کی جو گفتگو ہے اس کے اندر کوئی ربط نہیں ہے, کوئی اس کے اندر کوئی ایویڈنس نہیں ہے. وہ ایک انٹرویو دے دیتے ہیں اور اس کے بعد گورنمنٹ اس کو سیریس لینا شروع کر دیتی ہے. تو اس طرح تو آہستہ آہستہ پھنستے چلے جائیں گے آپ. نہیں چودھری صاحب بالکل نہیں. دیکھیں ہم مین ایشو سے ذرا ہٹ رہے ہیں. دیکھیں یہ جو کیس ہے براڈ شیٹ کا, اس میں کیا چیز سامنے آئی ہے؟ بات سامنے یہ آئی کہ جو صاحب اقتدار تھے, جو عوامی منصب پر فائز تھے, ان حکمرانوں نے پاکستان کی عوام کے پیسے کو چوری کیا ہے, ضامن ہو کر چوری کی ہے. اور یہ جو سارا براڈ شیٹ کا ایشو ہے یہ پاکستان کی عوام کے لیے بہت اہم ہے. آپ نے صحیح نشاندہی کی کہ 200 افراد کی لسٹ جاری ہونی چاہیے, اس لیے ہم نے کمیٹی بنائی, تحقیق کرنا چاہتے ہیں, اور عوام کے سامنے ہم بارہا لے کے آئیں گے ان چہروں کے نام, ان چہرے اور ان کے نام جنہوں نے منصب پر رہ کر چوری کی. کیونکہ اس سے بڑا کوئی بھی جرم نہیں ہے کہ آپ عوامی منصب پہ ہوں, عوام کا ووٹ لے کے آئیں, پھر چوری کریں اقتدار کو استعمال کر کر. تو وہ 200 لوگوں کی لسٹ جاری کر دیں. جی بالکل, وہ ہو جائے گی جاری. لیکن ایک اور ایشو ہے, لیکن یہ یاد رکھیں کہ اس میں کاف لیگ کے لوگ بھی ہیں, جس کے اس میں MKM کے لوگ بھی ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اور یہ آپ دونوں آپ کے اتحادی ہیں. دیکھیں ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ احتساب بلا تفریق ہونا چاہیے. اگر لوگوں کے نام اس میں شامل ہیں تو عوام کے سامنے آنے چاہیے. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ براڈ شیٹ کے بارے میں بارہا بات ہو رہی ہے, لیکن عوام کو بتانا چاہتے ہیں کہ براڈ شیٹ کی ہائرنگ کے اندر پاکستان تحریک انصاف شامل نہیں تھی, اس کانٹریکٹ کی ٹرمینیشن کے اندر ہم شامل نہیں تھے. جس وقت آربیٹریشن پروسیڈنگ سٹارٹ ہوئی 2016 میں, ہم اس میں شامل نہیں تھے, پاکستان پیپلز پارٹی کا ٹینیور تھا. اور جب یہ کانٹریکٹ آربیٹریشن کا اوارڈ پاکستان کی حکومت کے خلاف آیا
تب بھی ہم حکومت میں نہیں تھے. تو یہ ساری اب دیکھیے یہ مفتی صاحب کی اگر آپ ساری باتوں کو سیریس سمجھتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ ایلیگیشن سیریس ہیں تو اس میں ایک بڑا ہی سیریس ایلیگیشن انہوں نے یہ لگایا. انہوں نے کہا کہ یہ $1 بلین کی جو ٹرانسفر ہوئی ہے سعودی عربیہ سے انگلینڈ کے اندر, اس کے بارے میں آج کی گورنمنٹ کے کچھ لوگ ہیں جو ہمارے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ اس میں 20% ظاہر ہے آپ کو ملے گا جب آپ اس کو انرتھ کریں گے, تو اس 20% میں 50-50 کر لیں آپ, 50 ہمیں دے دیں, 50 اپنے پاس رکھ لیں. $100 ملین انہوں نے کہا کہ $100 ملین آپ لے لیں, $100 ملین جو ہے ہمیں دے دیں. اور اس نے کہا کہ میں نے ان سے پوچھا کہ ہم سے وہی سے کیا مطلب ہے, تو انہوں نے کہا کہ وہ لوگ جو کانٹریکٹ دیں گے. تو اب آپ دیکھیے اتنا بڑا ایلیگیشن اس نے اس گورنمنٹ پر لگا. وضاحت پیش کرتے کہ پہلی بات تو یہ کہ ایک چیز سامنے آئی ان کے بیان سے کہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم کے کسی ہینڈلر نے, انجم ڈار ان کا نام ہے اور پورے پاکستان اب جانتے ہیں کہ وہ جرمنی کے پاکستان مسلم لیگ نواز کے پریزیڈنٹ ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ سابق وزیر اعظم نے رشوت دی کہ یہ کیس ختم کر دو. تو یہ لیکن وہ کہہ رہے ہیں وہ بھتیجا یا بھانجا ہے ان کے ساتھ, انہوں نے کہا ریلیٹیو ہے اور ریلیٹیو نہیں نکلے. ایک چیز دوسری بات یہ کہ انجم ڈار خود غریب آدمی ہے, تو یہ خود غریب آدمی کسی کے کان میں بھی کہہ دے, مثلا کیمرہ مین آپ کے کان میں کہہ دے جی میں $15 بلین آپ کو چودھری صاحب بات یہ ہے کہ نواز شریف کے بارے میں کوئی یہ بات کرے تو اس کو سچائی اس لیے سمجھنا چاہیے کیونکہ ان کا جو ریکارڈ ہے وہ بہت خراب ہے. پاناما کیس میں اعلیٰ عدالت کہہ چکے ہیں کہ وہ نااہل ہیں اور صادق اور امین نہیں کیونکہ عوام کے پیسے کی چوری کی ہے, تو ان کے بارے میں اس بات کا یقین کرنا ضروری ہے. دوسری بات جو آپ وزیر اعظم نے خود کہا آج $1 بلین کا, دیکھیں وزیر پہلی مرتبہ گورنمنٹ کے کسی شخص نے تسلیم کیا ہے کہ $1 بلین سعودی عربیہ سے انگلینڈ میں 2016 کو ٹرانسفر ہوا. وزیر اعظم تسلیم, تو اسی کو آپ اوپن کر دینا, یہ کس کے ہیں؟ ہم نے کب کہا کہ ہم کسی چیز کو اوپن نہیں کر رہے, ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک کمیٹی بن گئی تحقیقات کرے گی. دوسری آپ نے حکومت کے اوپر ایک چارج شیٹ پیش کی کہ ہم نے کسی سے رشوت کی ٹرانزیکشن کرنے کی کوشش کی. شہزاد اکبر صاحب نے پورا اس کا انٹرویو دیکھا ہے, وضاحت بھی پیش کر چکی ہے آج کی پریس کانفرنس میں کہ ایسی کوئی بات سامنے نہیں آئی. انہوں نے اس رپورٹر کو کانٹیکٹ کیا ہے اور اس سے پوچھا ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص ہے تو اس کی نشاندہی کریں, میں تحقیقات کروں گا, اور ہم بالکل ثابت ہم شفافیت میں یقین رکھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا سر, یہ آپ کی پارٹی اتنی زبردست پارٹی ہے کہ آپ کا ایک پریزیڈنٹ جو جرمنی میں پریزیڈنٹ ہے, جن کو شاید آپ بھی نہیں جانتے ہوگے, مجھے یقین ہے کہ آپ بھی نہیں جانتے ہوگے اس کے بندے کو, اور وہ خود بھی ایک امیر آدمی نہیں ہے, ایک درمیانے درجے کا بزنس مین ہے, وہ $25 ملین کی ڈیل کر رہا ہے میاں نواز شریف صاحب کے کہنے پہ یا میاں نواز شریف صاحب کے لیے. تو آپ کی پارٹی کرنا کیا چاہتی ہے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. چوہدری صاحب اس طرح کے کئی خود ساختہ صدر پیدا کیے گئے ہیں, جرمنی کا ہو, پتہ نہیں کون کون سے ملکوں کے, اور ان سے بیانات دلوائے گئے یا انہوں نے کس طرح دیے. یہ کہانی پاناما سے شروع ہوئی ہے, اس میں کئی موسی آئے, کئی ماسیاں آئیں, لیکن اس میں سے افسوس کی بات یہ ہے حکومت کے لیے اور ہمارے لیے اطمینان کی بات یہ ہے کہ اللہ کے فضل سے اس میں سے نکال کچھ نہیں سکے ابھی تک. یہ دیکھیں میں وفاقی وزیر رہا ہوں الحمدللہ, میرے پہ شروع میں جب یہ حکومت آئی انہوں نے کہا جی کہ یہ 200 بسیں خریدی گئی ہیں اور ان میں شاید کوئی گھپلا کیا گیا. میں نے ایک پروگرام میں وہ پوری لسٹ دکھائی, وہی بس اسی ماڈل کی, اسی میک کی, اسی انجن کی پاکستان نیوی نے خریدی, اسی فیکٹری سے پاکستان ایئر فورس نے خریدی, اسلام آباد پولیس نے خریدی اور خود نیب نے خریدی, اور سب نے ہماری وزارت سے مہنگی خریدی. ہم نے جو بسیں خریدی سب سے سستی. لیکن سر یہ ریلیونٹ چیز ہے نا, نہیں ریلیونٹ ہے, بات سنیں نا, کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ براڈ شیٹ کا جو سی او غلط کہہ رہا ہے تو آپ کیس کریں ان کے اوپر, کیونکہ وہ بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ جو شریف فیملی کہہ رہی ہے وہ جھوٹ بول رہی ہے. سر اگر آپ مجھے مکمل کرنے دیتے تو آپ کو پتہ لگتا کہ یہ ریلیونٹ کس طرح ہے. نہیں, یہ ریلیونٹ اس طرح ہے کہ میرے اوپر آپ الزام لگائیں وہ کہ جی اس نے وزارت میں کرپشن کی, یہ اصل بات ادھر میں لے کے آ رہا ہوں, اور آپ اس میں ساری تحقیقات بھی کریں اور اینڈ پہ جناب آپ مجھے ڈسکوالیفائی کریں اس بات کے کہ میرے پاسپورٹ پہ دبئی کا ویزا لگا ہوا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا خود مطلب یہ ہے کہ میں آنیسٹ آدمی ہوں. اگر میں ڈس آنیسٹ ہوتا تو میرے خلاف آپ وہ الزام لگاتے جو میری وزارت کے دوران ٹھیکے بھی ہوئے, ڈیولپمنٹ بھی ہوئی. نواز شریف کو پاناما میں آپ نے پوری دنیا کے سامنے ایک کریکٹر بنا کے پیش کیا جناب کہ بہت کرپشن ہوئی, اور آپ نے نواز شریف کو گھر بھیجا کس بات پہ کہ جناب آپ کے دبئی پہ پاسپورٹ کا ویزا لگا ہوا, دبئی کا اقامہ ہے آپ کے پاس. یہ اس کی بے گناہی کا خود ثبوت ہے. اس کے بعد آپ بات کر رہے ہیں جناب انہیں ڈس آنیسٹ کہا گیا اور عمران خان صاحب کو آنیسٹ کہا گیا. جنہوں نے کہا وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ کیا کیا گل کھلائے گئے اس دور میں, کیا کیا فیصلے ہوئے اور کیا کیا اس کے بعد ہوئے. سر میں عدالت کی بات کہہ رہا ہوں, عدالت میں گل نہیں کھلائے گئے, کیا نہیں کھلائے گئے, میں تو ضرورت رکھتا ہوں. اسی عدالت اسی سپریم کورٹ نے ذوالفقار علی بھٹو کو دی تھی پھانسی. آپ کہیں کہ وہ عدل پہ مبنی فیصلہ تھا, ریسا بیٹھے ہیں سینئر قانون دان, کہتے ہیں کہ وہ فیصلہ عدل پہ مبنی تھا.
کہ ٹائم کی بات ہے. جس طرح وہ ٹائم کی بات آج کہہ رہے ہیں نا اس فیصلے پہ, آپ آج کہہ رہے ہیں نا ذوالفقار بھٹو کے پھانسی کے فیصلے کو, آج آپ کہہ رہے ہیں نا جوڈیشل مرڈر, ملکہ پلیز ایک منٹ, آپ انہیں کہہ رہے ہیں نا آج جوڈیشل مرڈر تھا وہ, یہ بھی آپ کہیں گے نواز شریف کے خلاف جو فیصلہ ہوا ہے کہ یہ بھی جوڈیشل ڈس آنیسٹی نواز شریف کے خلاف کی گئی ہے, آج سے 5 سال بعد 10 سال بعد میں نہیں کہہ رہا, 3 سال بعد. یہ تو سر وقت بتائے گا, لیکن سمپل سوال یہ ہے کہ براڈ شیٹ کا جو ایشو ہے اس پہ کورٹ نے جو کچھ ورڈکٹ دیا ہے سر وہ اس میں آپ کے خلاف ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں انہوں نے ہمیں سر ہمارے خلاف بری کر دیا. میں نے تو عرض کیا ہے کہ ہمارے خلاف تو بہت ساری چیزیں یہ لے کے, اور یہ ساری انٹرنیشنل جو ہے یہ گمکس, حکومت ماشاءاللہ ان کی, یہ لوگ گمکس کے علاوہ ان کے پاس ہے کیا, مجھے اب یہ بتائیں. ابھی انہوں نے کہا جناب نواز شریف صاحب کے علاوہ, نواز شریف صاحب نام آتا ہے تو پھر جائز ہے ان کو کہنا بھائی نواز شریف کے کردار کا مقابلہ کر رہے ہیں, عمران خان کے کردار کا مقابلہ کر لیں. جو کہانی اور اسکینڈل نواز شریف کی ساری دنیا میں ہے, اس کے عمران خان کے کردار اور اس کے اسکینڈل, اس کے بھی دیکھ لیں, اس کے بھی دیکھ لیں, ایک بھی اسکینڈل آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کون سا شریف آدمی ہے. ویسے ایک بھی اسکینڈل نہیں ہے سر کرپشن کا. سر کرپشن کے اسکینڈل چوئی صاحب اپنی حکومت میں نہیں آتے ہوتے, یہ ابھی آئیں گے آگے جا کے. اور اگر کوئی آتے ہیں, بی آر ٹی کا جو کرپشن کا اسکینڈل آیا ہے اس کے خلاف کیا سٹے نہیں لیا ہوا سپریم کورٹ سے کہ آپ اس کے خلاف تحقیقات نہیں کر سکتے, سٹے آرڈر پہ چل رہے ہیں. ملکہ صاحب یہ دوائیوں کے اسکینڈل میں یہ کیا ہے؟ اچھا ملکہ صاحب ایک بڑا ایشو یہ ہے کہ ٹھیک ہے یہ موسوی جو کچھ کہہ رہا ہے, براڈ شیٹ جو کہہ رہی ہے, جو کیس کا فیصلہ ہوا ایک سائڈ پہ, ہم نے ایس ایم ایس پہ 4.5 ارب روپے جو تھے وہ ہم نے ایکسیپٹ کر لیے, ان کے 4.5 ارب روپے پاکستان کی ٹیکس منی. اور اس سے پہلے ہائی کمیشن کے اندر اکاؤنٹ میں اتنے زیادہ پیسے ہونے, پھر ہائی کمیشن کا اکاؤنٹ سیز ہو جانا, دنیا میں کبھی ایسا نہیں ہوتا. پھر آپ نے اس کے خلاف کوئی فائٹ نہیں کیا اور آپ نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا. یہ ایک سکینڈل ہے, بہت بڑا سکینڈل. آپ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ آپ اس سے لوگوں کی نظریں ہٹانے کے لیے آپ نے موسوی کے جو انٹرویوز ہیں ان کو اٹھانا شروع کیا. ہرگز نہیں. دیکھیں انہوں نے انٹرویو اپنی انڈیپینڈنٹ کیپیسٹی میں دے, ایک پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک ہائی کورٹ کے چارجنگ آرڈر, دیکھیں یہ ایک لیگل پروسیس ہے کہ چارجنگ آرڈر شریف پراپرٹیز کے اوپر لیا گیا. جب پاکستان حکومت نے پیسے دے دیے تو وہ چارجنگ آرڈر ہٹ گیا. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا کہ وہ پراپرٹیز جو ہیں اس سے آپ بر ذمہ ہو گئے اور پراپرٹیز آپ کی نہیں ہے. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے جو بات کی عدلیہ کے بارے میں, جو بات کی انہوں نے اعلیٰ عدالت کی ججمنٹس کے بارے میں, یہ میرے کالیگ ہیں لیکن ان کے رویے کی میں مذمت کرتی ہوں. یہ بہت غلط ہے, قابل مذمت ہے کہ پاکستان مسلم فیصلہ اس کے بارے میں سن لیجئے. میں نے آپ کی بات اطمینان سے سنی, مجھے بات کرنے دیں. میں آپ کو بتاؤں ماضی کا فیصلہ سن لیجیے, بات کمپلیٹ. دیکھیں بات یہ ہے کہ قابل مذمت ہے رویہ, قابل مذمت ہے رویہ عوامی منصب پہ رہنے والوں کا کہ پاکستان کی اعلیٰ عدالت کے فیصلوں کا بھی احترام نہیں کرتے. یہ ان فیصلوں کا احترام کرتے ہیں جو ان کے فیور میں آئے. حدیبیہ پیپر ملز کا فیصلہ اعلیٰ عدالت نے دیا, وہ بالکل ٹھیک تھا. نواز شریف کا فیصلہ سن لیجئے. نواز چودھری صاحب تھوڑی سی بات کنٹینر پہ کھڑے ہو کے عمران خان صاحب چیف جسٹس کے بارے میں جو کچھ کہتے رہے ہیں, دیکھیں میں آپ کو وضاحت دے دوں, دیکھیں لیکن میں آپ کو وضاحت دے دوں کہ پاناما پیپرز کا فیصلہ, ان کی پارٹی کا ایشو یہ ہے کہ یہ فیصلوں کی ریڈنگ صحیح طرح کرتے نہیں, ان کو پڑھتے نہیں ہیں. وہ کچھ 100 صفحات پہ لکھا گیا فیصلہ ہے. اس فیصلے میں لکھا گیا ہے کہ پاکستان کی عوام کی یہ آئینی رائٹ ہے کہ ان کا جو سربراہ ہے وہ صادق اور امین ہو, اور پاکستان کے سابق وزیر اعظم ایک بھی دستاویزات ایسی پیش نہیں کر پائے جس سے بتا سکیں کہ ان کی جو پراپرٹیز ہیں وہ ان کی آمدن کے مطابق ہیں, اور اداروں کو برے طریقے سے استعمال کیا. نیب چیئرمین, میں اس کیس کے اندر وکیل تھی, نیب چیئرمین نے کہا, جسٹس نے کہا, جج نے کہا کہ ہم تو آپ کے اوپر رلائے کرتے. انہوں نے کہا جی میں نواز شریف کے خلاف کیس نہیں بنوں گا. آپ نے اداروں کے اوپر بھی کنٹرول کیا, اداروں کو اپنے لیے استعمال کیا, اور آپ کو اسی لیے نااہل کیا کہ آپ نے ضامن ہو کر چوری کی. اور یہی سوال یہ ہے کہ یہ جو 4.5 ارب ہے یا 5 ارب ہے یا 6 ارب ہے یا 7 ارب روپے, اس کا حساب کس نے دینا ہے؟ یہ دیکھیں نا, ایک کیس 2003 میں چل رہا تھا, 2003 سے سٹارٹ ہوا, اور اس دوران ظاہر ایک کانٹریکٹ ختم ہو گیا کمپنی کا, وہ چلتا رہا. اس جا کے دور میں اس کا فیصلہ ہو گیا, آپ کو فائٹ کرنا چاہیے تھا. فائٹ کرنے کے بجائے آپ نے کسی شخص نے ظاہر رکھے ہوں گے نا پیسے, الیکشن ہمارے ہائی کمیشن میں تو اتنے پیسے نہیں ہونے چاہیے. 300 کروڑ ڈالر جو ہے وہاں پہ پڑا ہوا ہے, اور اس کے بعد نکال دی. دیکھیں 2016 میں جب آربیٹریشن کا کیس شروع ہوا تو کس کی حکومت؟ 2016 میں ایوارڈ آیا. جب 2009 میں کیس شروع ہوا تو کس کی حکومت تھی؟ پاکستان پیپلز پارٹی کی.
کس نے لا فرم ہائر کی؟ پاکستان پیپلز پارٹی نے. ہم ان سب یہ تو مشرف کے دور میں دیکھیں ہم اس سے واقف ہیں, ہم حقائق سے واقف ہیں, ہم ہر چیز کی تحقیق 2003 سے چل رہا ہے یہ کیس. دیکھیں 2009 میں آربیٹریشن اس کیس کی جو اب جس کا فیصلہ ہوا ہے, اس وقت کس نے لا فرم ہائر کی؟ اٹارنی جنرل آفس کس کے نیچے آتا ہے؟ کیا وہ سوال یہ ہے کہ جب الیکشن کمیشن کا الیکشن کمیشن معذرت چاہتا ہوں, جب ہائی کمیشن کا اکاؤنٹ ہوتا ہے اس کو کوئی سیز نہیں کر سکتا, ایمبیسی کا اکاؤنٹ سیز نہیں کر سکتا, اور جب وہ سیز ہو گیا ہے تو آپ کو ریسیپروکلی یہاں سے ان کا سیز کر کے اپنے اکاؤنٹس میں سے پیسے نکالنے چاہیے. تو اس کے بعد اس کے پیسے آپ کیبنٹ کی اپروول سے دیتے آپ, یعنی بغیر کیبنٹ کی اپروول کے پیسے چلے گئے. بتا دوں میں آپ کو بات پیش کر دوں. دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ باہر جو قانون جس طریقے سے آپریٹ کرتا ہے وہاں ایک چارجنگ آرڈرز کا بہترین سسٹم ہے. اس کے اندر وہ کسی بھی حکومت کی جو پراپرٹی ہے اس کے اوپر چارجنگ آرڈر, یہ ایک ٹرم ہے, لیگل ٹرم, وہ پلیس کرتے ہیں. ایمبیسی نہیں ہوتی وہ, ایمبیسی نہیں کر سکتا, ایمبیسی کو سیز نہیں کیا جا سکتا, نہ اس کے اکاؤنٹ کو نہ اس کی پراپرٹی. وہاں کے جو قوانین ہیں اس کے مطابق انہوں نے کیا, ہم اس کو چیلنج کر رہے ہیں, اس کی پروسیڈنگز چلیں گی, اس کی تحقیقات ہوں گی, لیکن پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی نااہلی نہیں تھی, یہ ان کی تھی سب سے پہلے جنہوں نے یہ کیس انسٹیٹیوٹ کیا. پہلے کون سے وکیل ہائر کیے, اور پھر جب ایوارڈ چل رہا تھا آپ نے کیا کیا 2009 سے 2016 تک, کہ آپ نے اس کیس کو فائٹ کیا. اور اس کیس کے ختم ہونے کے سب سے بڑے بینیفیشریز کون تھے؟ یہ کون تھے جنہوں نے این آر او دیا اور لیا؟ سرے پیلس آپ جانتے ہیں, آپ واقف ہیں. ویسے کس نے دیا ویسے دیکھیں این آر او تو جنہوں نے دیا, ویسے کس نے دیا؟ دیکھیں اگر مشرف صاحب نے ان کو این آر او دے دیا تو وہ بھی پچھتا رہے تھے این آر او دے کے. ان کو 2 این آر او دیے, ایک تو نواز شریف کو دیا, دوسرا زرداری کو دیا. تو ہونا چاہیے نا ان کو. جی دیکھیں ہم تو کہتے ہیں سب کو اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے, ہم یہ نہیں کہتے کہ کسی کو اکاؤنٹیبل نہیں ہونا چاہیے. کہنے کا تو کوئی فائدہ نہیں, آپ اکاؤنٹیبل کریں. جنہوں نے این آر او دیا تھا آپ پکڑ لیں ان کو. پاکستان کے قانون کے مطابق ہوا, پھر اس کو ان لافل ڈکلیئر, ایک لمبی تاریخ ہے. لیکن این آر او کے جو بینیفیشری ہیں آج وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم تو صادق اور امین, دینے والا ہے اس کی طرف نہیں جا رہے آپ, جو بینیفیشری جو لینے والے ہیں. نہیں تو بینیفیشریز عوامی منصب کے چاہنے والے نہیں ہیں, عوامی منصب پر فائز نہیں ہیں. کیا عوام کے پیسوں کے ضامن پھر سے نہیں بننا چاہتے جو انہیں عوامی کے پیسے کو لوٹا تھا؟ راج صاحب آپ کے پاس ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ یہ جو پیسے نکالے گئے ہمارے ہائی کمیشن کے اکاؤنٹ سے, یہ لیگل ہیں؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ چھوٹی سی بریک, بریک کے بعد دوبارہ آ جاؤ. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. راج صاحب فرمائیے گا سر, یہ 5 ارب روپے جو نکال گئے اس کی کیا جسٹیفیکیشن؟ جو صاحب بڑا اچھا آپ نے سوال کیا ہے کہ 5 ارب, ایک طرف 5000 ارب کھا گئے یہ لوگ, اور 5000 ارب کی ہم بات نہیں کرتے, 380 ارب. سنیے گا, ابھی اتنا ٹائم دیا آپ نے. 380 ارب نیب نے یہ پچھلے 2 سالوں میں ریکور کر کے گورنمنٹ کے خزانے میں ڈال دیے. 5 ارب, یہ 5 ارب کے ساتھ آپ سنیے گا کہ یہ جو بات اس نے کی اپنے انٹرویو میں, اس نے کہا کہ اس آربیٹریشن کی جو پروسیڈنگز تھی اس کو انہوں نے کورٹ میں فائٹ کرنے کے لیے $20 ملین مختلف لا فارمز کو ہائر کرتے ہوئے, اس وقت کی گورنمنٹ جو انہوں نے بتائی کہ پیپلز پارٹی کی اور اس کی تھی, اور اس میں کہا پرہیپس اٹ سیمز کہ انہوں نے کیک بیکس بھی لی ہیں, اور وہ اپنے کیک بیکس کی خاطر ایسی لا فارمز ہائر کرتے رہے کہ جو کہ ریزلٹ نہیں دے سکے. اب 5 ارب روپے انہوں نے آپ کے چارجنگ آرڈر کے تحت جو گورنمنٹ آف پاکستان کا اکاؤنٹ ہے وہاں پہ, اس سے انہوں نے کہا اس کو فریز کیجئے, یہ پیسے دے دیں. اب پیسے دے دیے, لیکن وہ ایک سٹیج آئی کہ یہ 5 ارب کے عوض آپ کو اس نے اگر 200 بندوں کی لسٹ آ جاتی ہے اور 2000 ارب, کیونکہ اس نے کہا تھا کہ ہم نے پہلے سال میں $1 بلین تو خالی ایک کا ہم نے انرتھ کیا تھا. پھر اس نے کہا تھا کہ جب ہم 2003 میں پہنچے تو ہم نے ایک شخص تھے, ان کے اربوں روپے کے جب ایسٹس لیے تو مشرف صاحب نے اس کو ختم کیا, اور وہ شخص اگلی جو سیاسی حکومت آئی اس میں انٹیریئر منسٹر لگا دیا جاتا ہے. شیر پاس آگر آمد ہے نا, وہ کہتے ہیں کہ چلسی کے اندر ان کا کوئی اکاؤنٹ انہوں نے تلاش کیا تھا جس کے اندر پیسے پڑے ہوئے تھے. آپ دیکھیے نا, اور پھر وہ میں تو سمجھتا ہوں کہ حکومت کو یہ 5 ارب کی طرف نہیں جانا چاہیے, ان 200 لوگوں کی لسٹیں لیں, اور یہ نہ کہیں کہ جی ہم نے ان کے نام میڈیا پہ لے آئے. ان کو فالو کریں ایچ کیس کو انڈیویجولی, اور ان سے ریکوریز کریں. کہ خالی ہم نے کہ جی میڈیا پہ آ کے ایک پریس کانفرنس یہ کر دیتے ہیں کہ جی یہ فلانے کے اتنے کیس تھے, آپ وہ پیسے لے کے آئیں, اور نیب اگر ریکوری کرتی ہے ٹھیک ہے, آپ بھی کر کے بتائیے کہ جی ہم نے یہ ریکوری کی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ ویسے کیس کیونکہ پرانا ہے, اور میاں نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ بھی اس دور میں رہی ہے, اور ظاہر ہے ثالثی کا جب یہ سارا سلسلہ چلتا رہا تو گورنمنٹ اس کے اندر انوالو تھی. گورنمنٹ اگر یہ چاہتی تو اس ایشو کو اور بھی طریقوں سے سیٹل کیا جا سکتا تھا, لیکن آپ اس کو پرولانگ کرتے رہے تاکہ الٹیمیٹلی اس گورنمنٹ کے گلے پڑ جائے.
تو اسے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو انٹرنیشنل کیسز ہیں یا ان کی جو نوعیت ہوتی ہے ان کے بارے میں یہ پریڈکٹ کرنا بڑا مشکل ہے کہ کس کے گلے میں پڑتے ہیں اور کیا اس کے اندر چیز ہوتی ہے. لیکن یہ ضرور میں کہوں گا کہ جو بھی موجودہ حکومت ہوتی ہے پاکستان کے اندر یقیناً اسے یہ چاہیے کہ اس طرح کے جو بھی آپ یہ کہیں کہ کٹے کہیں یا جو بھی کہیں کہ کھلے ہوئے ہیں پاکستان کے باہر. ابھی دیکھیں ہمارا وہ ریکوٹیک والا کیا ہوا, اس میں کتنی بڑی آپ کو امبیرسمنٹ ہوئی. تو آپ کا دور تھا دوسروں سیٹل کر لیتے آپ؟ نہیں ایک منٹ, اس کے خلاف ایکشن کس نے اس سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کر لیتے. ملائکہ بخاری پھر کہیں گی جناب گفتگو جو ہے یہ بڑی ایسی ہوئی ہے. اس کو موٹو کس نے لیا تھا, کیا ہوا تھا وہ آپ کو پتا؟ ویسے کیا ہوا تھا مجھے کیا پتا, تسی کو دسو نا سارا میرے نا پاور تسی کو دسو کیا ہوا تھا. سپریم کورٹ آف پاکستان نے لیا, معصوم ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان کو بتانا آپ کی ذمہ داری تھی. گورنمنٹ کی ذمہ داری تھی کہ گورنمنٹ بتاتی کہ یہ انٹرنیشنل کانٹریکٹ ہے, ہم اس کو وائلیٹ نہیں کر سکتے. وہاں آپ اپنی کورٹ کو کنونس نہیں کر سکے, الٹیمیٹلی باہر کی کورٹ نے فیصلہ کیا, آپ اس میں سیٹل کر لیتے ہیں. میں نے اسی لیے یہ بات عرض کی ہے کہ یہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو پاکستان کے باہر ہمارے لیے مصیبت کا باعث کچھ بن رہی ہیں, کچھ بنی ہیں. میں ملک کی بات کہہ رہا ہوں, باقی ہمارے خلاف بانامہ ہو یا یہ ساری چیزیں ہوں, مجھے کم از کم اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ یہ وہ سازشیں ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ابھی یہ کتنا بڑا ثانیہ ہوا ہزارہ برادری کا, ہم نے اس کو کس طرح لیا, یعنی روزانہ کی بنیادوں کے اوپر. اس کا پہلی بات تو یہ کہ میں اس میں کوئی سیاسی بیان نہیں دے رہا, عمران خان صاحب پہلے دن ہی چلے جاتے, یہ بات یہاں تک پہنچتی. ویسے تو میاں نواز شریف صاحب کے دور میں بھی ہوا تھا, بلاتے رہے, میاں صاحب بھی نہیں گئے تھے بھاولپور. نہیں, باقی ہمارے لوگ اس وقت گئے تھے. یہ تو ان کے لوگ بھی گئے سر, میں کچھ اور بات کہہ رہا ہوں, آپ میری بات کرنے نہیں دے رہے نا. ایک تو آپ نہیں, جو ریئلٹی اپوزیشن کے بارے میں ہر بندہ اپوزیشن کے بارے میں بائسڈ ہے. دونوں آپ کے موضوع سے ہمارے بات کرتے ہیں, میں بات کچھ اور کرنا چاہ رہا ہوتا ہوں, موضوع بدل دیتے ہیں. نہیں, اب آپ کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ انتہائی بڑا ثانیہ ہوا. میں نے یہ کہا کہ اگر چلے جاتے اس پہ بات نہ ہوتی پرائم منسٹر, لیکن ہمارا میڈیا روزانہ کی بنیادوں کے اوپر کیا جناب جا رہے ہیں, نہیں جا رہے, فلانا جا رہا ہے, زلفی جا رہا ہے, غیر زلفی جا رہا ہے, فلانا جا رہا ہے, اس کے اوپر تمام میڈیا, آپ کو نہیں کہہ رہا, یہ کسی نے نہیں کہا کہ وہ بھائی اس کے پیچھے جو سازش ہے پاکستان کے خلاف وہ یہ ہے کہ ثابت کرنے کے اوپر ہمارے دشمن تیار ہیں کہ آپ کے پیچھے یہاں پہ داعش جو ہے وہ کھڑی ہو گئی ہے, منورٹیز یہاں پہ غیر محفوظ ہیں. یہ ساری سازشیں جو پاکستان کے خلاف ہو رہی ہیں, لیکن اس کو دوسری آنکھ دیکھ سکتی ہے, یہ ایک آنکھ نہیں دیکھ سکتی جس سے ہم چیزوں کو یہ براڈ شیٹ کو آپ سازش سمجھتے ہیں؟ کس کو؟ براڈ شیٹ کا جو ایشو ہے. نہیں, میں براڈ شیٹ کو سازش نہیں کہہ رہا ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو میں پاناما کو سازش سمجھتا ہوں, میں بالکل سمجھتا ہوں کہ وہ باقاعدہ ایک پلانڈ چیز تھی. اب آپ پھر پوچھیں گے وہ کس نے کی, اس کا مجھے نہیں پتا. لیکن سر مسئلہ یہ ہے کہ وہ حسین نواز صاحب نے تو ہمارے پروگرام پہ تسلیم کیا کہ یہ ہمارے فلیٹس ہیں, ہماری کمپنیز ہیں, تو نہ کمپنیز بناتے, نہ فلیٹس خریدتے, نہ پناما ہوتا. دیکھیں وہ کمپنیز سازش کا موقع تو آپ نے خود دیا نا. فلیٹ کا جو ایشو تھا وہ بالکل ایک الگ بات تھی, کس دور میں خریدے گئے وہ, ان کے لیے جو چیزیں, یہی تو کیس ہے, یہی تو کیس ہے. میں آپ کو دیکھیں میری ایک بات سنیں, وہ پھر بات ادھر نکل جائے گی, پھر آپ کہیں گے کہ یہ آپ پرسنل اس پہ چلے گئے ہیں. میاں نواز شریف صاحب کی فیملی کے تمام ایسٹس, ان کا بزنس کس دور کا ہے, کس دور میں ٹرانزیکشن کیا رہی ہیں. ایک منٹ, میں صرف ایک جملہ کہہ رہا ہوں, اس کو ایک طرف رکھ کے اس کے مقابلے میں وہ فلیٹ دیکھیں کہ ان کی کیا حیثیت ہے. میں آپ کو 15 اینکرز کے نام بتا دوں جن کے وہیں پہ فلیٹ ہے, میں خود دیکھ کے مجھے پتا ہے. بتائیے. مجھے کیا ضرورت ہے بتانے کی, آپ نے خود نہیں پتا. نہیں, آپ ایمانداری سے میں کہہ دیتا ہوں, میں کوئی سرکاری وکیل تو نہیں ہوں نا, میں نیب چیئرمین ہوں. آپ ایمانداری سے بتائیں, آپ کو نہیں پتا. مجھے نہیں پتا واقعی, اتنے تو بڑے آپ نہیں ہیں. میں واقعی ایمانداری سے کہہ رہا ہوں, مجھے نہیں پتا. بھائی وہاں پہ آپ کے اینکرز نے جہاز رکھے ہوئے ہیں, یہ آپ کو نہیں پتا. مجھے اس کا بھی نہیں پتا. آپ کو اس کا بھی نہیں پتا, آپ کو کس چیز کا پتا ہے؟ اب دیکھیں اینکر کو کمپیئر کر رہے ہیں میاں نواز شریف کے ساتھ. میں کہہ رہا ہوں کہ اگر اینکر جہاز رکھ سکتا ہے, فلیٹ رکھ سکتا ہے, تو نواز شریف کیوں نہیں رکھ سکتا؟ تو اینکر کو پکڑ لینا, نواز شریف صاحب کو پکڑ, نواز شریف صاحب سے پوچھنے کا اوپر یہ ساری کہانی بلڈ کی گئی. یہ کوئی اتنا بڑا انلیگیلٹی نہیں تھی, لیکن یہ بنایا گیا, ڈیکلریشن یہ بنایا گیا, اس کو ثابت کیا گیا. نواز شریف کو وزارت عظمیٰ سے نکالنا تھا, وہ نکالا گیا. یہ سارا کچھ آپ کو پتا ہے, بچے کو پتا ہے, آپ کو نہیں پتا تو آپ کے ان کیمرہ مینوں کو پتا ہے. اوکے, اب یہ فرمائیے, براڈ شیٹ کیس کو آپ جینور سمجھتے ہیں, غلط سمجھتے ہیں, یا جو موسوی صاحب کے خیالات ہیں ان کو صحیح سمجھتے ہیں؟ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا, سمجھتے کیا ہے, کئی موسی کئی ماسیاں آئی ہیں, یہ کام چلے گا ابھی, لیکن زیادہ عرصہ نہیں. ملک صاحب ان کا خیال یہ ہے کہ یہ ایک سازش ہے جو آپ براڈ شیٹ کی شکل میں, زیادہ عرصہ نہیں چلے گا, یہ بھی میں نے کہا, اور یہ زیادہ عرصہ بھی نہیں چلے گا. دیکھیں اب کیا کہیں,
سینئر یہ سیاستدان رہ چکے ہیں, وفاقی وزیر رہ چکے ہیں, اگر یہ ایسی باتیں کریں انٹرنیشنل کیسز کے بارے میں, انٹرنیشنل ایشوز کے بارے میں, تو اس کے بارے میں کیا کہہ سکتی ہوں اس کے سوائے کہ ان کی پارٹی کا سارا بیانیہ ہی بصد احترام گمراہ کن ہے. یہ اس قسم کی ہی باتیں کرتے ہیں, سچ اور جھوٹ کو اتنا ملاتے ہیں کہ اس میں تفریق ختم ہو جاتی ہے. جہاں تک پاناما کیس کی بات ہے, اب مجھے تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ طارق فضل چودھری صاحب جیسا شخص یہ باتیں کر رہا ہے کہ یہ ایک بیرونی سازش ہے. آپ دیکھیے کہ دیگر ممالک کے وزراء اور وزیر اعظم اپنے منصب سے ہٹ گئے اس کیس کی وجہ سے. ان کے اوپر انکشاف ہوا, انہوں نے کہا کہ جی ہم نے یہ کیسز, ہمارے پاس یہ پراپرٹیز تھیں, ہم نے ذرائع نہیں بتایا, ہم نے ڈکلیئر نہیں کیا, ہم مستفی ہوتے ہیں. 558 لوگوں کا نام, دیکھیں مستفی ہوتے ہیں, وزیر اعظم ایک ہی تھا, مستفی ہوتے ہیں, مستفی ہوتے ہیں. لیکن پاکستان ایک انوکھا ملک تھا جس کے منتخب وزیر اعظم نے ایوان میں آ کر, پارلیمان میں آ کر عوام سے جھوٹ بولا, کہا کہ یہ ہے وہ ذرائع نہیں تھے چودھری صاحب. عدالت نے کہا یہ ذرائع ٹھیک نہیں ہے, آپ ہمیں صحیح ذرائع دیں, انہوں نے نہیں بتائے. بات یہ ہے کہ یہ کوئی ویسے تو وہ جو جج صاحب تھے تھا جو سامنے آیا فیصلہ کیا تھا, وہ بہت ذرائع پہ انہیں گھر بیچتے ہیں, جج نہیں تھے, ذرائع پہ گھر بیچتے ہیں. وہ ارشد ملک نے سعودیہ والا فیصلہ کیا تھا, ایون فیلڈ کا جج بشیر نے کیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر نواز شریف اور ان کی فیملی اور یہ دیگر ہمارے سیاسی قائدین جو ہیں اور رہنما جو ہیں, اگر ان کو لگتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے, سازش ہے, تو ان کے خلاف بی بی سی نے ڈاکیومنٹری کی, ان کے خلاف ریمنڈ بیکر نے اپنی کتاب میں لکھا, ان کے خلاف ڈیلی میل میں آرٹیکلز چھپے, اور یہ ہمارے دور حکومت میں نہیں چھپے, یہ ایک طویل عرصے سے چھپ رہے ہیں. انہوں نے کسی کے اوپر بھی لندن کے آخری بات صرف جھوٹ بول رہا ہوں, آپ نے معصوم بنی, آپ نے کہا مجھے وہ بھی نہیں پتا, مجھے یہ بھی نہیں پتا کس کے جہاز ہیں. ایک سچ میں نے تو آپ سے کہا تھا کہ آپ کیا آپ کو اس بات کا پتا ہے کہ نہیں کہ اس اقدار سے جو بی بی سی نے سوال کیے تھے وہ لانچ پاکستان سے ہوئے تھے, یہ آپ کو پتا ہے کہ نہیں؟ دیکھیں ہاں مریم بی بی نے لانچ کیا ہوگا, بیکاز انہوں نے, دیکھیں آپ مجھے یہ بتا دیں جو پاکستان سے بھیجے گئے, مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ میں ویسے پوچھ رہا ہوں نا, میں ویسے دوستی کے ناطے پوچھ رہا ہوں, وہ پاکستان سے بھیجے گئے تھے یا نہیں؟ دیکھیں اس ٹائپ کے جب بھی انٹرویوز ہوتے ہیں تو دوسری پارٹی سے لوگ پوچھ لیتے ہیں, پوچھنے میں کیا, آپ مطلب اقرار کر رہے ہیں. دیکھیں سوال کرنا جواب دیے, اس کو چھوڑیں, جواب دینے کا والے کا حق جواب دینا. مجھے بریک لینا, چھوٹی سی بریک کے بعد میں آپ کے پاس آؤں گا, چھوٹی سی بریک کو بریک کے بعد دوبارہ. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ملکہ صاحب یہ فرمائیے گا, یہ 200 لوگوں کی لسٹ سامنے آنی چاہیے یا نہیں آنی چاہیے؟ دیکھیے آپ بالکل اس کے اوپر اصرار کر رہے ہیں, اور آپ کی جو یہ خواہش ہے, آپ کا اصرار ہے, بالکل ٹھیک ہے. میں نے آپ کو پروگرام کے شروع میں ہی کہا تھا کہ اس نوعیت کے کیسز جس کے اندر انکشاف یہ ہو رہا ہے کہ جو لوگ عوامی منصب پہ تھے انہی نے پاکستان کے عوام کے پیسے کی چوری کی ہے, ان کے نام بالکل سامنے آنا چاہیے. ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں, اسی لیے وزیر اعظم نے ایک کمیٹی تشکیل دی, اس میں کمیٹی کی ضرورت نہیں, تحقیقات ہوں گی, چیزیں دیکھیں, کیا تحقیقات ہوں گی, چیزیں سامنے آئیں گی, اور دیکھیں کیا چیز سامنے آئے گی. صاحب میں آپ کو ایک بات جب چیز سامنے آئی ہوئی ہے, آپ نے 200 لوگوں کی لسٹ رکھنی سامنے, آپ رکھتے ہیں. چودھری صاحب بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے ہمیشہ شفافیت کے ساتھ کام کیا. آپ کو شوگر انکوائری رپورٹ یاد ہے, تنقید ہو یا نہ ہو, ہم ایک حکومت ہے جنہوں نے 2.5 ارب کی سبسڈی دی اور عوام کو بتایا کہ کس قسم کی مشکلات پیش ہے اور کنہوں نے سبسڈی سے عوام کے پیسوں کا فائدہ اٹھایا, تو ہم اس کو بھی سامنے لے کے آئیں گے. لیکن ان کے خلاف انکوائری اور کیسز چل رہے ہیں. لیکن ایک بات, گورنمنٹ ختم ہو جائے گی پھر پکڑا جائے گا. لیکن آپ ایک بات ہے کہ آپ جس طرح راجہ صاحب نے کہا کہ آپ ضرور پوچھئے کہ کنہوں نے ارباں روپے کی, کچھ ہزار ارب کی چوری کی, عوام کے پیسوں کی چوری کی, اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آئین و قانون کی بالادستی کی موومنٹ لیڈ کر رہے ہیں. آپ کا سوال ان سے ہونا چاہیے کہ آپ کس حیثیت سے پاکستان کی عوام کو قائل کر رہے ہیں کہ آپ عوامی منصب پہ ہونے چاہیے, آپ کو اقتدار میں ہونا چاہیے. آپ کے خلاف تو چارج شیٹ اتنی لمبی. یہ فرمائیے جو پاناما کیس صرف ایک پرائم منسٹر کے لیے تھا, باقی 558, اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے خلاف کوئی احتساب نہیں ہوگا, وہ کاروائی نہیں ہوگی کسی بندے کے خلاف, صرف ایک بندے کو پکڑنا تھا. پاناما کیس کو پاکستان تحریک انصاف تو لے کر نہیں آئے تھے, وہ ایک عالمی طور کے پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہے نا. دیکھیں آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ سب کے چیپٹر کھول لیں, سب کے دیکھیں ہونا چاہیے, لیکن منتخب وزیر اعظم کی انکوائری ہونا ضروری تھا, بیکاز وہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ تھے, وہی پاکستان کی سربراہی کر رہے ہیں. باقی کرپشن نہیں تھی. پھر نہیں, ہم یہ نہیں کہہ رہے, ہم کہہ رہے سب کے ایف بی آر نے نوٹسز ایشو کیے,
اس کیس کی مجھے ڈیٹیلز معلوم نہیں کہ کہاں تک پہنچے ہیں، لیکن 2.5 سال میں آپ جن کا نام سامنے آیا ہے، جن کا نام سامنے آیا ہے، فیصلہ ہونا چاہیے. ہم تو سارے اداروں کو سپورٹ کرتے ہیں جو عوامی نمائندوں کا عوامی منصب پہ رہنے والوں کے خلاف انکوائری کرتے ہیں اور ان کی کرپشن. ویسے یہ سارا جو ایشو براڈ شیٹ کا ہے، یہ بائنڈ اپ کیسے ہوگا سر؟ صرف ایک جی سر، اور مختصر سا جواب جتنا مجھے سوال ہے. انہوں نے پروگرام کو پھر مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ نہیں، میں ان سے پوچھا. اب آپ نے جواب نہیں دینا تو وہ یہ ہے کہ بہت دفعہ انہوں نے کہا کہ ہم یہ بھی نام لے کے آنا چاہتے ہیں، ہم یہ بھی نام لے کے آنا چاہتے ہیں، کرپشن ہوئی، چوری ہوئی، پیسہ کھایا گیا. مجھے صرف یہ بتائیں کہ جو نام عدالت یہ BRT پشاور کی میٹرو بس کے اندر کرپشن جنہوں نے کی، پیسہ کھایا، 19 ارب کا پروجیکٹ 100 ارب پہ لے گئے، وہ عدالت سامنے لانا چاہتی ہے. آپ نے میڈم سٹے کیوں لیا ہوا ہے؟ تو ان کا حق ہے. نہیں دیکھیں، میں ان کا حق ہے. میں جواب مل گیا گمراہ. ایک تو پہلے تو BRT کی جنہوں نے کاسٹ بتائی، یہ عوام کو گمراہ کریں، میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کی کاسٹ 100 ارب نہیں ہے، اس کی کاسٹ 27 ارب ہے. اور یہ فگرز ہمارے سامنے ہیں، اور یہ موازنہ کر لیں، ہم ان کو کمپیرزن دیتے ہیں کہ لاہور BRT کی، سن لیجیے، اب یہ جھوٹ ہے اور یہ میرے سوال کو توڑ مروڑ کے بھی پیش کر رہی ہیں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں مجھے کہ اب نام کیوں نہیں آنے دے رہی، اسٹے کیوں لیا ہوا ہے؟ میں کہتا ہوں 27 ارب کی نہیں ہے یار، 7 ارب کی ہے. اب آپ نے سوال پوچھا، مجھے ویسے تو اینکر سوال پوچھتے لیکن آپ نے پوچھا، میں جواب دے اسٹے کیوں لیا ہوا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک چوروں کو چھپانے کا اسٹے کیوں لیا ہوا ہے؟ کاسٹ کی انفلیشن والی بات ٹھیک نہیں ہے. دیکھیں ایک بات سامنے آئی، شہباز گل نے کیس بھی کیا ہے لاہور کے اندر کہ آپ نے جو کانٹریکٹ کیا تھا لاہور میٹرو کا، اس کے اندر جو آپ نے، میں بتاتی ہوں، جو ایگریمنٹ آپ نے، چوروں کے نام عدالت لے کے آگے آ رہی ہے پشاور کی، کوئی اسٹے نہیں لیا، جنہوں نے پیسے کھائے ہیں اور ان پہ سٹے لیا ہوا ہے، اور چیف جسٹس کہتے ہیں وہ سٹے نہیں لیا ہوا. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، سٹے لیا ہوا، دیکھیں سن لیجیے، میں بتاتی ہوں اس کی پروونشل گورنمنٹ نے، کیونکہ وہ پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان، وہ FIA جون سی ہے، وہ پروونشل جون سے آپ کے گورنمنٹ PTI کی ہے نا، اس میں انٹرفیئر نہیں کر سکتی، کیونکہ پہلے اس کی ڈیٹیل تحقیقات ہو چکی ہے. اینی وے یہ ہم ہٹ رہے ہیں. آپ کا وہ سمپل سوال یہ ہے کہ یہ براڈ شیٹ کا ایشو وائنڈ اپ کیسے ہوگا؟ یہ وائنڈ اپ ہو بھی سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. ویسے ایک تھیوری یہ بھی ہے کہ وہ جو موسوی ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ 200 لوگوں کی انکوائری رپورٹ میرے پاس پڑی ہوئی ہے، میں نے سارے اکاؤنٹس نکالے ہوئے، ساری ڈیٹیل میرے پاس ہے، میں دینے کے لیے تیار ہوں، میرے ساتھ ایک نیا کانٹریکٹ کر لیں. تو وہ ایک آپشن یہ بھی دیا، سوچا یہ بھی جا رہا ہے کہ وہ ایک نیا کانٹریکٹ ریوائیو کرنا چاہ رہا ہے، گورنمنٹ آف پاکستان میں مزید پیسے کھینچنا چاہ رہا ہے. دیکھیے بات یہ ہے، آربیٹریشن کیا ہوتی ہے کہ بیٹھ کے ایک ڈائیلاگ ہوتا ہے. آربیٹریشن کو یہ نہیں کہ کورٹ میں آپ جا کے وکیل آرگیومنٹس کر رہے ہیں، بیٹھ کے ہی بات ہوتی ہے. آپ پھر اس کے پاس جائیے، بیٹھیے، اور اگر آپ آنےسٹ ہیں، ٹرمز اینڈ کنڈیشنز دیکھیے کیا ہوتے ہیں، اور اس سے پوچھیں کہ آپ ٹیبل کریں کہ آپ کے پاس کیا چیزیں ہیں. اور اس میں کوئی جو آپ کے نیب کے قوانین ہیں آپ کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ فورن انویسٹیگیٹرز کو ہائر کر سکتے ہیں. اور اگر آپ انویسٹیگیٹر کو ہائر کرتے ہیں، اس نے اتنا ہوم ورک کیا ہوا ہے جو مشرف نے اٹھا کے الماریوں میں بند کر دیا تھا، تو اگر وہ چیزیں پڑی ہیں تو انہیں سامنے لانے میں اور اس کے ساتھ کوئی ڈیل کرنے میں کہ اس کو آپ نے پیسے ہی دینے ہیں. اگر 20 ملین آپ آربیٹریشن ایوارڈ کے بعد مختلف لا فارمز کو دے سکتے ہیں تو اس سے بیٹھ کے بات کریں. اور اس میں کوئی مذائقہ نہیں کہ اگر ان 200 بندوں کے نام آتے ہیں. دیکھیے وہ نیب کے جو پرانے آپ کے زمانے سے بھی پہلے کے جو لوگ تھے نا، وہ یہ کہتے ہیں جب ہم نے 2 کمپنیز کے ساتھ کانٹریکٹ کیا تھے، ہم دونوں نے کام نہیں کیا تھا. وہ کہتے ہیں کہ اس لیے 2002 کے درمیان مڈ میں جا کے یہ کینسل کر دیے گئے تھے، اس لیے کہ انہوں نے کام نہیں کیا. دیکھیے یہ بات اب سیٹل ہو گئی ہے کہ UK میں پہلے 2016 میں ایک فیصلہ آ گیا، عدالت نے فیصلہ دے دیا نا، دونوں فریقین تو اپنی اپنی بات کریں گے. پھر پاکستانی گورنمنٹ اپیل میں چلی گئی، اپیل میں بھی ان کے خلاف ہو گیا. اٹ مینس کہ وہاں کی عدالت نے ایک انڈیپینڈنٹ فیصلہ دے دیا ہے، اور فیصلہ یہی ہے کہ یہ جو یونیلیٹرل، تو اس کے ساتھ دوبارہ کانٹریکٹ کرنے میں کوئی آپ کا خیال ہے کوئی ایشو کوئی نہیں؟ دیکھیے آپ کی نیت صاف، کیونکہ وہ تو یہ بار بار یہ انٹرویو اسی لیے دے رہا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھیں جی میرے پاس یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، اچھی بات ہے. اور آپ میرے ساتھ آپ کو پرابلم کیا ہے اس کے ساتھ بیٹھ کے کانٹیکٹ کرنے میں؟ کلامی معاف، آپ کیوں براڈ شیٹ کے اوپر ایک چارج شیٹ پیش کر رہے ہیں؟ آپ عوامی نمائندوں کے بارے میں بات کیجئے جنہوں نے یہ کام کیا ہے، جن کا نام 200 لوگوں کی لسٹ آئے گی تو بات کریں گے. اور اس نے کیا کہا ہے کہ نواز شریف کروک ہیں. آپ اس بات کو عوام کو بتائیے. ایک شخص کے بارے میں بھی کوئی چیز سامنے نہیں آئی، یہ ہے نا مسئلہ. صرف ایک یہ ہے کہ کیونکہ نواز شریف کے بارے میں کورٹ نے کہہ دیا تھا
کہ یہ کیس جو ہے یہ ہے اور اس کو آپ لوگ سیٹل کریں, اور اس پہ اس نے خود ہی کہہ دیا کہ یہ جو ان کا موقف ہے وہ غلط ہے. اس کے علاوہ جو 200 لوگوں کی لسٹ ہے اس میں 199 لوگوں کی لسٹ میں کسی چیز کے بارے میں کوئی پتہ نہیں. آپ لے کے آئیں گے اس پہ بات ضرور کریں گے. نہیں دیکھیں, لیکن بات یہ کہ نواز شریف کی پارٹی کی جو اس کیس کی تشریح ہے وہ ٹھیک نہیں ہے کہ ہم اس کیس سے برے زمان ہو گئے, کہ اس کیس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اور ہمیں عدالت نے بالکل کلیئر کر دیا. اس سے یہ بات تو بالکل غلط ہے. یہ کیس کو پڑھی, ان کی شروع سے عادت ہے کہ ہر اعلیٰ عدالت کی ججمنٹ کو جان بوجھ کے غلط پڑھتے ہیں. اس میں صرف اتنا کہا ہے کہ آپ کے خلاف چارجنگ آرڈر تھا, واپس لے لیا کیونکہ حکومت نے پیسے دے دیے, اور یہ اس کی لیگل انڈرسٹینڈنگ ہے. دوسری بات, یہ مجھ سے انہوں نے سوال کیا بی آر ٹی کا, یہی پاناما والا سوال ان سے کیجئے. کیا نواز شریف نے اپنے پورے ادوار کے اندر جب وہ منتخب وزیر اعظم 3 دفعہ رہے تھے عوام سے کیا کہا تھا کہ ایون فیلڈ کی پراپرٹیز میری نہیں ہے, اب اسی پراپرٹی میں رہتے ہیں. ان کی بیٹی نے آ کر عوام کو گمراہ کیا اور کہا کہ میری لنڈن تو کیا پاکستان میں کوئی پراپرٹی نہیں ہے. اب کہتی ہیں کہ ارباں روپے کی پراپرٹی. اب بتائیے کہ یہ عوامی نمائندہ صادق اور امین ہے. جواب ہے کوئی آپ کے پاس؟ چوئی صاحب, میں نے بڑا سمپل سا سادہ سا سوال پوچھا تھا. میں خود بھی سادہ سا آدمی ہوں کہ پشاور میں سوال کا جواب فلیٹ کی سوال نہیں ہوتا. آپ اس کا جواب ایک بہترین وکیل کی طرح انہوں نے الزام کے مقابلے میں ایک الزام لگایا ہے. الزام لگا رہے تھے, یہ حقائق اپنے چوروں کو چھپایا ہوا ہے, ان کے نام سامنے نہیں آئیں گے, دوسروں پہ کیچڑ تھوپتے جاؤ. میں نے ایون فیلڈ کا پہلے آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ سارا میلہ لگا ہی اسی لیے تھا. یہ پاناما کا میلہ لگا ہی اسی لیے تھا کہ نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کیا جائے. ابھی انہوں نے کہا جناب کہ فلاں پیسے فلاں ذرائع, انہوں نے کھڑے ہو کے قومی اسمبلی میں کہا جی کہ یہ ہیں وہ ذرائع. ویسے یہ سچ بول رہا سر, ویسے یا وہ نہیں تھے سر, جھوٹ بول رہا, سچ بول رہا. ہمارے خلاف تو کچھ نہیں کہہ رہا, آپ ہی کے خلاف تھوپ رہے ہیں ہمارے خلاف. وہ ہم تو کہہ رہے ہیں اچھا اگر جو یہ کہتے ہیں نا پاکستان تحریک انصاف والے کے معاملے میں لیا ہے کیس کے اندر, کہتا ہوں ابھی تو ان کی حکومت ہے سر, ابھی تو ان کی حکومت ہے نا. یہ اس طرح کریں کہ جو وہ کہہ رہا ہے اس کے ساری کی ساری بیانات جیسے ہمیں کہتے ہوتے ہیں نا, میں نے کہہ رہا ہوں, گزارش کر رہا ہوں, وہ لے کے آپ لندن کی کسی عدالت چلے جائیں. آپ چلے جائیں, آپ کے خلاف بات کر رہا ہے سر. ہمارے خلاف اسے کئی ثبوت دے نا, اس کا ایک بیان آ گیا اور آپ نے آسمان سر پہ اٹھا دیا. فیصلہ آ گیا, فیصلہ آنے کے بعد کیا بھائی اس وقت آپ کو کوئی دنیا کی اور چیز کا پاکستان میں فکر ہی نہیں ہے. ایک ان کے ہاتھ ڈھول لگتا ہے, اس کو جناب یہ 10 دن پہ جاتے رہتے ہیں, اگلے دن پھر جناب 10 دن کے بعد اور ڈھول ان کے ہاتھ آ جاتا ہے. ادھر جو ذمہ داری ان کو دی گئی ہے وہ ملک چلانا ہے بھائی, ملک چلانا ہے. ایشو ہی نہ ہوتا اس کو آپ آن آف کر کے سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ریسٹارٹ ہو جائے گا, ایسے نہیں ہوتا. رائے صاحب آخری کیونکہ منٹ رہ گئے ہیں, یہ الٹیمیٹلی یہ موسوی جو ہے اس کو اس کی جو ایویڈنس ہے یا اس کے جو انٹرویوز ہیں ان کو ایویڈنس کے طور پہ ایکسیپٹ کیا جا سکتا ہے, اس کی بنیاد پہ فیصلے ہو سکتے ہیں. دیکھیے اگر ہم پاس دیکھتے ہیں ان کی گورنمنٹ کا جو پچھلے 2-2.5 سال کیا ہے تو وہ شروع میں تو آپٹکس کافی نظر آ جاتے ہیں ہمیں, لیکن الٹیمیٹ ریزلٹ یہ بھی نہیں اچیو کر پا رہے. نہ ریکوریز ہو رہی ہیں, نہ وہ نام آ رہے ہیں, نہ وہ پاناما کے جیسے آپ نے کہا دیگر. تو ان کو تھوڑا سا فوکس کرنا چاہیے کہ پہلے دن کی یا ایک ہفتے کی آپٹکس کے بغیر وہ الٹیمیٹ چیزیں سامنے لے کے آئیں کہ جناب یہ ہے وہ پیسے, یہ ہیں وہ افراد, یہ اریسٹ ہو گئے. بڑے شان سے آ کے کہہ دیتے ہیں کہ جی ہمارے دور میں تو کیس ہی نہیں کوئی بنا. بھائی آپ کو ووٹ اس لیے دیا ہے کہ آپ کیس بنائیں, آپ کیوں یہ کہتے ہیں ایک دوسرے نے کیس بنائیں. اب ایک بہت بڑا ٹیسٹ جو ہے نا وہ $1 بلین ہے کہ سعودی عربیہ سے پرائم منسٹر صاحب نے خود تسلیم کر لیا, انہوں نے نام دیا براڈ شیٹ کا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنے امیر لوگ ہیں کہ $1 بلین سعودی عربیہ سے لندن ٹرانسفر کر دیا گیا. اب یہ $1 بلین بڑی رقم ہوتی ہے سر, بینکنگ ٹرانزیکشن ہے نا, 300 ارب روپے بنتے ہیں, 300 ارب روپے بنتے ہیں. تو کم از کم گورنمنٹ یہی لے آئے اور یا انہی لوگوں کا نام یا انہی کمپنیز کا نام قوم کے سامنے رکھتے تو آپ کے لیے مسئلہ. گزارش ہے آپ سے, آپ نے اپنے پروگرام میں پھر یہ نہیں کہا کہ وزیر اعظم سیاسی انتقام کرتے ہیں, بیکاز آپ کی گزارش پہ ہم یہ کیس آگے بڑھائیں گے, اور جتنے بھی کیسز اگر ہم نے بنائے شخصیت سیاسی نہیں ہے, یہ میں بھی آپ کو بتا رہا ہوں, شخصیت سیاسی نہیں ہے. سیاسی انتقام کے علاوہ وزیر اعظم نے 2.5 سال میں کیا کیا ہے, نیب آپ کا پروگرام دیکھ رہے ہیں وہ بتا دیں. 2.5 سال میں سیاسی انتقام کے علاوہ آپ لوگوں نے کیا کیا ہے؟ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ سوائے سیاسی انتقام اور پیچھے دیکھو پیچھے دیکھو پیچھے دیکھو, پچھلی حکومتیں پیچھے دیکھو, اس کے علاوہ 2.5 سال میں کیا کیا ہے؟ چلیں اب میں جواب دے دیتی ہوں آپ کی بات کا. بات صرف یہ ہے کہ 12 کہتے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ براڈ شیٹ کے اندر جو نام ہے ان کو
سامنے لے کے اور منظر عام پر لے کر آؤ, ان کے خلاف کیسز بناؤ. ہم یہی تو کہہ رہے ہیں جب سے ہم حکومت میں آئے ہیں, اس سے پہلے 23 سال سے بھی, کہ آپ لوگوں کے خلاف کیسز بننا لازم ہے. آپ کے اوپر نیب نے بنانا, آفتاب شیرپا صاحب کو تو گرفتار کریں. دیکھیے ہم نے نہیں بنانا, نیب نے کیسز بنانا. نہیں, شہزاد اکبر صاحب روز پریس کانفرنس کر رہے ہیں, کیس گورنمنٹ نے نہیں بنانے, نیب خاموش ہے. یہ ہو کیا رہا ہے پھر, فائدہ کیا ہے؟ کیسز بنانے, ایف آئی اے کا انکوائری کر سکتے ہیں وہاں کرنے, بالکل. یعنی وش لسٹ پیش کریں گی, بننے چاہیے حکومت وش لسٹ. نہیں دیکھیں, جہاں جہاں آپ کے خلاف دستاویزات سامنے آئیں گے, خواجہ آصف کا کیس دیکھ لیں, 22 کروڑ روپے باہر سے آئے, اپوزیشن کے پتا نہیں رہے نیب کو پیسے کہاں سے آئے. ان کے آفتاب شیرپا صاحب ہیں, فیصل صلاحیات ہے, 200 لوگوں میں, ان کے جتنے بھی عوامی صاحبان کے کیسز ہیں اس میں, سب کے خلاف آپ کے 5 سے 6 بڑے کرپشن کے کیسز ہیں. ان کیسز کے پیچھے آپ ساری جمہوریت کو نقصان پہنچا رہے ہیں, اور یہ آپ بھی جانتے ہیں. یہ بتائیں کتنے پیسے, اور میں بھی جانتی ہوں. دیکھیں ایسی گمراہ کن وداؤٹ فیکٹس آپ اگر بتائیں گے 500% دوائیاں کیا مفت میں نہیں ہو گئی ہیں؟ نہیں راز صاحب آپ بتا دیں. چودھری صاحب ایسے نہیں ہوتا, میرا خیال ہے وہ اگر آپ چاہتے ہیں 500% دوائیاں عامر کیانی صاحب غریب کا بچہ آج اپنی دوائی افورڈ نہیں کر پا رہا, یا ان کے خلاف گفتگو شروع ہو جائے, تو آپ موسوی صاحب سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ وہ ان کا نام بھی لے لیں. اللہ تعالیٰ پروگرام کو وقت ہو گیا, واسط آپ نے گفتگو سنی, فیصلہ خود کر لیجیے گا. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو کسی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ. میں ہوں جاوید چودھری, اور اپنا پسندیدہ شو دیکھنے کے لیے ہمارا YouTube چینل دیکھیے, اور بر وقت معلومات کے لیے بیل آئیکن پریس کیجیے.